अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 10 दिसंबर 2020 मुताबिक 24 रबीउल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पहली खबर में मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए एक बड़े ऐलान को जगह मिली है, जिसके मुताबिक रोजगार के फरोग के लिए मरकजी हुकूमत ने 22,810 करोड़ रुपए की खुद इन्हिसार हिंदुस्तान रोजगार स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिससे माहाना 15,000 से कम तनख्वाह पाने वाले मुलाजिमीन को फायदा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत बुध के रोज यहाँ मुनक्किदा मरकजी काबीना के इजलास में इस सिलसिले में तजवीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद वजीर मेहनत व रोजगार संतोष कुमार गंगवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खुद इन्हिसार हिंदुस्तान रोजगार योजना खुद इन्हिसार हिंदुस्तान पैकेज 3 के तहत शुरू की गई है, जो 2 साल के लिए होगी। इस स्कीम में 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक मुलाजिमत पाने वाले मुलाजिमीन शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से तकरीबन 5.58 लाख मुलाजिमीन मुस्तफीद होंगे। मिस्टर गंगवार ने कहा कि इस स्कीम के तहत हुकूमत 1000 से कम मुलाजिमीन वाले आजिर इदारों में जेर मुलाजिमत अफराद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में 24% हिस्सा अदा करेगी। 1000 से ज्यादा मुलाजिमीन रखने वाले इदारों में हुकूमत मुलाजिमीन के हिस्से का सिर्फ 12% अदा करेगी। इस स्कीम का फायदा उन मुलाजिमीन को भी दिया जाएगा जिनकी मुलाजिमत कोविड की आलमी वबा की वजह से छूट गई थी और उनके प्रोविडेंट फंड का हिस्सा अदा नहीं किया जा सका था। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने मुल्क में डिजिटल इनकलाब की सिमत में अगला कदम उठाते हुए मुल्क भर में पब्लिक वाईफाई सर्विस की फराहमी के लिए PM वानी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत मुल्क में पब्लिक डेटा ऑफिस यानी PDO कायम किए जाएंगे। किसी भी ग्रोसरी स्टोर या पान शॉप या फोटोकॉपी शॉप को PDO बनाया जा सकता है। इसे रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा, न ही कोई फीस अदा करना होगी और ना ही कोई लाइसेंस लेना होगा। दूसरी जानिब शायद खबर में आज शाम किसान लीडरों ने मीटिंग के बाद एक तरफ मरकजी हुकूमत के ड्राफ्ट को मुस्तरद कर दिया और दूसरी तरफ 14 दिसंबर को ज़रे क़वानीन के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरा करने का भी ऐलान कर दिया है। मरकज की BJP हुकूमत के जरिए पेश करदा तजवीज़ को किसान लीडरों ने आपस में हुई मीटिंग के दौरान मुस्तरद करने का फैसला किया। मीटिंग के बाद किसान लीडरों ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि तजवीज़ में कोई नई बात नहीं है, इसलिए सियाह ज़रे क़वानीन के खिलाफ अपना मुजाहरा जारी रखेंगे। साथ ही किसान लीडरों ने कहा कि अब मोदी हुकूमत के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी, क्योंकि वो किसानों के मुतालिबात को लेकर संजीदा नहीं है। इस एहतजाज के हवाले से कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत अपोजिशन के 5 रहनुमाओं ने बुध को सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मिस्टर गांधी ने मुलाकात के बाद राष्ट्रपति भवन के बाहर सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडरान ने सदर से कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात को कुचल रही है, जिसके सबब किसान सड़कों पर है। इसलिए किसानों की तहरीक को खत्म करने के लिए वो हुकूमत को इस तीनों कवानीन को वापस लेने की हिदायत दें। सफ़े के ज़ेहरी हिस्से में शायद खबर के मुताबिक दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें कुतुब मीनार के अहाते में वाक़ मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम पर दावा किया गया है। दावे में कहा गया है कि इस मस्जिद को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को मुनहदिम करने के बाद तामीर किया गया है और इसके साबित करने के लिए उनके पास पूरे सबूत मौजूद है। लिहाजा इस मस्जिद के लिए तोड़े गए मंदिरों को दोबारा तामीर किया जाए और वहाँ 27 देवी देवताओं की पूजा करने का हक दिया जाए। सिविल जज ने कहा कि अर्जी काफी तवील है, इसमें दिए गए हक़ाइक़ पर मुताले की जरूरत है। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 24 दिसंबर को तय की है। इन खबरों के अलावा दीगर अहम खबर है, उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत उम्र रसीदा वालिदैन को सताने और बुढ़ापे में उनकी जायदाद हड़प कर उन्हें नजरअंदाज करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए वालिदैन उम्र रसीदा अफराद के मेंटेनेंस और बहबूद मैनुअल 2014 में तरमीम करके इसमें बेदखली को जोड़ने की तजवीज़ तैयार कर रही है। रियासती महकमे कानून के सेक्रेटरी ने बताया कि मज़कूरा बाला मैनुअल की मुजव्वज़ा तरमीम में न सिर्फ बुजुर्ग वालिदैन के बच्चों बल्कि रिश्तेदारों को भी जोड़ा जाएगा। मुतासरा वालिदैन अगर चाहेंगे तो अपना केस पहले SDM के सामने पेश कर सकते हैं। SDM के फैसले के बाद ऐसे बच्चों को वो अपनी मिल्कियत से बेदखल कर सकते हैं जो उनकी देखभाल नहीं करते या उन्हें हिरासा करते हैं। सफ़े पर आज मजलिस के 2 इश्तिहारात भी मौजूद हैं। पहला इश्तिहार डॉक्टर कल्ब सादिक और मौलाना सैयद इब्न हैदर मरहूम की मजलिस तरहीम का है। ये मजलिस आज यानी 10 दिसंबर को हुसैनिया कायमा खातून सज्जादबाग लखनऊ में मुनक्किद होगी। 7 बजे तिलावत कलाम पाक के बाद 7:05 पर मरसिया ख्वानी और फिर 7:25 पर मजलिस ख्वानी का आगाज होगा। ये मजलिस जनाब ज़ीशान अली साहब खिताब करेंगे। ये मजलिस गिराफ एजेंसी के YouTube चैनल से लाइव नशर भी की जाएगी। दूसरा इश्तिहार खानवादा
سید حیدر مہندی رضوی کے مرحومین کی تسکین روح کے لیے منعقد کی گئی مجلس کا ہے۔ یہ اہتمام سید حیدر مہندی رضوی کے بھتیجے رضوان رضوی نے نیو یارک سے کیا ہے۔ یہ مجلس 12 دسمبر کو ہندوستانی وقت کے اعتبار سے 9 بجے شب میں حسینی آزادار پروڈکشن کانپور چینل کے ذریعے یوٹیوب اور فیس بک پر لائیو نشر کی جائے گی، جس کو آیت اللہ منتظر مہندی رضوی خطاب کریں گے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کی حکومت نے مارچ 2019 میں کرائسٹ چرچ شہر کی 2 مسجدوں میں ہونے والے دہشت گردی کے بدترین واقعے کی اعلیٰ تفتیشی رپورٹ عام کر دی ہے۔ تقریباً 800 صفحات پر مشتمل انگریزی رپورٹ کو 10 چیپٹرز میں شائع کیا گیا ہے اور جلد ہی اردو سمیت دنیا کی دیگر 12 زبانوں میں بھی اسے شائع کر کے عام کر دیا جائے گا۔ مذکورہ رپورٹ نیوزی لینڈ حکومت کی جانب سے دہشت گردی کے اس بدترین واقعے کی تفتیش کے لیے بنائی گئی خصوصی تفتیشی کمیشن رائل کمیشن نے جاری کی۔ رائل کمیشن کا اعلان نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے مسجدوں میں حملے سے محض 10 دن بعد کر دیا تھا۔ عدالت نے دہشت گرد کو عمر قید کی سزا سنائی اور واضح کیا کہ دہشت گرد کے عمر قید کی سزا کی کوئی مدت نہیں، یعنی دوسرے معنوں میں اسے مرتے دم تک جیل میں رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ رپورٹ کو عام کرنے کے بعد نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومتی غفلت اور غلطیوں کا اعتراف کیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کے دوران رائل کمیشن کی رپورٹ پر بات کی اور کہا کہ حکومت کمیشن کی تجویز کے مطابق ایک خصوصی خفیہ ایجنسی کا قیام عمل میں لائے گی۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے رپورٹ میں بتائی گئی اس بات پر مسلمانوں سے بھی معذرت کی کہ نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی ادارے مسلمانوں پر دہشت گردی کا شک کر رہے تھے۔ امریکہ کے نو منتخب مسٹر بائیڈن نے نمائندوں سے بات چیت میں کہا کہ ان کی ٹیم پہلے 100 دنوں میں کووڈ-19 ٹیکے کی کم از کم 10 کروڑ حاصل کرنے میں مدد کرے گی۔ ملک میں کورونا کے حالات بہتر ہونے سے پہلے ہی اس کا قہر مزید بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عوام کو ویکسین لینے کے لیے راضی کرنے کی بیداری کی ضرورت ہوگی کیونکہ کئی افراد اسے لینے سے خوفزدہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر کا عہدہ سنبھالنے کے پہلے 100 دنوں کے اندر اسکولوں کو کھولنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کانگریس پر منحصر ہے کہ وہ کووڈ-19 راحت قانون پاس کرتی ہے یا نہیں۔ امریکی سیکریٹری اسٹیٹ مائیکل پومپیو نے اعلان کیا کہ بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت امریکہ نے پاکستان، چین، ایران، سعودی عرب، تاجکستان، ترکمانستان، نائجیریا، شمالی کوریا اور میانمار کو خاص تشویش والے ممالک یعنی CPC میں شامل کیا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق بیان میں مذکورہ بالا ممالک پر مذہبی آزادی کی بے حد منظم اور جاری خلاف ورزی سے منسلک ہونے یا اسے برداشت کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ سیکریٹری اسٹیٹ نے کاموروس، کیوبا، نیاکاراگوا اور روس کو ان حکومتوں کی خصوصی نگرانی فہرست میں شامل کرنے کا بھی اعلان کیا جو مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں سے منسلک یا انہیں برداشت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا سابق خلائی سلامتی کے سربراہ نے خلائی مخلوق یعنی ایلین کے تعلق سے سنسنی خیز بیان دیا ہے۔ 27 سالہ ہیم ایشین نے دعویٰ کیا ہے کہ خلائی مخلوق کا وجود ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایلین امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ انسانوں کو ان کے بارے میں پتہ چلے کیونکہ انسان ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایشین نے کہا کہ ایلین اور امریکی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہوا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکی اس وقت ایک خفیہ پروجیکٹ کے نتیجے میں مریخ پر موجود خلائی مخلوق یعنی ایلین کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، 10 دسمبر 2020 کے اودھنامہ کی ریاستی صفحے پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کووڈ-19 انفیکشن کے تئیں پوری طرح احتیاط برتنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں بیدار کرنے کے لیے مسلسل تشہیر کی جاتی رہے۔ اہم چوراہوں، بازاروں اور دیگر اہم مقامات پر پبلک ایڈریس سسٹم کے ذریعے لوگوں کو کووڈ-19 سے بچاؤ کی معلومات فراہم کرائی جائے۔ وزیر اعلیٰ آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ان لاک بندوبست کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ مریضوں کی بھرتی میں کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 اسپتالوں میں بستروں کی ضرورت کا اندازہ لگاتے ہوئے اضافی بستروں کا انتظام کرنے کے لیے خصوصی کوشش کی جائے۔ کووڈ اسپتالوں میں دواؤں اور دیگر اشیاء کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی کو 1 جنوری سے 31 دسمبر 2020 کے درمیان طبع شدہ کتابیں برائے انعام مطلوب ہیں۔ انعامات کے لیے کتابیں آئندہ سال 15 جنوری کو شام 5 بجے تک اکیڈمی کے دفتر واقع وبھوتی کھنڈ گومتی نگر میں بذریعہ ڈاک یا دستی طور پر جمع کی جا سکتی ہیں۔ ہر مصنف، مؤلف اور مرتب کو انعام کے لیے مطبوعہ کتابوں کے 8 نسخے بھیجنا لازمی ہوگا۔ کاتب انعام کے لیے کتاب کی 1 جلد اور ناشر انعام کے لیے 2 جلدیں بھیجنا لازمی ہوں گی۔
انعام کے لیے داخل کتابوں پر مرتب کا کم از کم 21 صفحات کا مقدمہ بھی شامل ہونا لازم ہے۔ داخل کتاب کے صفحات کی تعداد 112 سے کم نہ ہو اور ادب اطفال کی کتاب کے صفحات کی تعداد 60 سے کم نہ ہو۔ انعام کے لیے موصولہ کوئی بھی کتاب کسی بھی صورت میں واپس نہیں کی جائے گی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کے مستقبل قریب میں آنے کی امید ہے، اس لیے اس کے محفوظ اسٹوریج اور کولڈ چین کے قیام کے سلسلے میں ایک فل پروف ایکشن پلان تیار کر لیا جائے۔ یہ ایکشن پلان محکمہ صحت اور محکمہ داخلہ مشترکہ طور پر تیار کریں۔ یہ یقینی بنایا جائے کہ ویکسین کا کسی بھی حال میں غلط استعمال نہ ہونے پائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے روبیلا اور خسرے کی روک تھام کے لیے چلائے گئے ویکسینیشن مہم کے تجربات کی بنیاد پر ریاست میں کورونا ویکسینیشن مہم کو مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ ہدایت آج اپنی رہائش گاہ پر منعقدہ میٹنگ کے دوران دی۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اطلاع جناب نونی سہگل نے لوک بھون میں پریس نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے آج پپرائچ اور منڈروا میں 5000 TCD صلاحیت کے نئی شکر ملوں میں سلفر لیس پلانٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش میں لاک ڈاؤن کے درمیان 119 شکر ملیں چلائی گئیں۔ ملک میں گنے اور چینی کی پیداوار میں اتر پردیش پہلے نمبر پر ہے۔ گنے کے کاشتکاروں کو 1,12,000 کروڑ روپے کی ریکارڈ ادائیگی بھی کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران اتر پردیش میں 91 شکر ملوں کو سینیٹائزر بنانے کے لیے لائسنس دیے گئے۔ جناب سہگل نے بتایا کہ ریاستی حکومت معاشی سرگرمیوں کو زیادہ تیزی سے بڑھانے کے لیے مستقل کوششیں کر رہی ہے۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور معاشی سرگرمیوں کو مزید بڑھانے کے لیے حکومت کی حوصلہ افزائی کے ساتھ MSME کی نئی یونٹیں کھل رہی ہیں۔ ریاست میں زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار میں لگانے کے لیے نئی MSME یونٹوں کے ذریعے مہم چلائی جا رہی ہے۔ جناب سہگل نے بتایا کہ کل ایک دن میں کل 1,44,422 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ ریاست میں اب تک کل 2,07,66,000 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں کورونا انفیکشن کے 1,381 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 5,30,854 افراد کووڈ-19 سے صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں اور موجودہ وقت میں ریاست میں کووڈ-19 کی ریکوری شرح 94.88% ہے۔ ادارتی صفحے پر ڈاکٹر نجیب قاسمی سنبھلی کا مضمون ملک کے موجودہ تناظر میں مسجد آباد رکھنا نہایت ضروری شائع ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ملک کے موجودہ تناظر میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محلے اور علاقے کی مساجد کو آباد رکھ کر ان کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ مساجد صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ وہ تربیت گاہ ہے جہاں سے ایک طرف مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی دی جاتی ہے، وہیں دوسری طرف پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اسلام امن و سکون اور شانتی کا مذہب ہے۔ مساجد کے اعمال میں سب سے اہم اس فریضے کی ادائیگی ہے جس کی فرضیت کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر بلا کر معراج کی رات میں عطا فرمایا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ مرد حضرات کو حتی الامکان فرض نماز جماعت ہی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ فرض نماز کی مشروعیت جماعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہندوستان کے موجودہ تناظر میں علماء دانشوران قوم کو چاہیے کہ وہ بابری مسجد جیسے حساس معاملوں پر سڑکوں پر آنے کے بجائے ہندوستانی قوانین کا سہارا لے کر قانونی جنگ لڑیں، ورنہ ہم شرپسند عناصر کے مقاصد کو پورا کرنے والے بنیں گے، اور یہی ان کا اصل ایجنڈا ہے کہ مسجد و مندر کے مسائل اٹھا کر ملک کی عوام کو گنگا جمنی تہذیب کے برخلاف ہندو مسلم میں تقسیم کر دیا جائے۔ صفحے کی دوسری تحریر مفتی محمد ثناء اللہ کی ہندوستان کے وفاقی ڈھانچے سے متعلق ہے۔ مضمون سے چند سطریں ملاحظہ ہوں۔ ہندوستان میں ریاستوں کا ایک وفاق ہے۔ یہ وفاق مرکز کے ذریعے تمام ملک کو جوڑتا ہے۔ دستور میں بعض معاملات مرکزی حکومت کے حوالے ہیں اور بعض ریاست کے۔ کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن کا تعلق مرکز اور ریاست دونوں سے ہے، جیسے تعلیم۔ دستور ساز کمیٹی نے برطانیہ سے پارلیمانی نظام اور امریکہ سے وفاقی ڈھانچہ لیا تھا۔ اس نظام کو دفعہ 246 کے تحت ایک دھاگے میں پرونے کا کام کیا گیا تاکہ مرکز وفاقی ریاستوں کو نظر انداز نہ کرے اور ریاستوں کی آزادی بھی ملک کے مفاد میں ایک دائرہ تک محدود رہے۔ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے مطابق ریاست کی مدد کرے اور کسی بھی ریاست کے ساتھ سوتیلا سلوک روا نہ رکھے، لیکن جب سے مرکز میں
بی جے پی حکومت آئی ہے یہ وفاقی ڈھانچہ دن بدن کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ مرکزی حکومت کے ذریعے ریاست میں غیر ضروری دخل اندازی، منتخب حکومتوں میں توڑ پھوڑ اور پھر صدر راج کا نفاذ کر کے حکومت کو ناجائز طور پر اپنے قبضے میں لینا جیسے امور شامل ہیں۔ ان مضامین کے علاوہ ڈاکٹر مظفر حسین غزالی اور ڈاکٹر سلیم کے مضامین بھی یہاں موجود ہیں۔ پروفیسر صغیر افراہیم کا مضمون انیس رفیع کے نمائندہ افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ ادب زندگی کے صفحے پر شائع ہوا ہے۔ مضمون کا آغاز اس طرح ہو رہا ہے: تخلیق کی ہر جہت عہد بعہد اپنی پہچان کے ذرائع تلاش کرتی رہی ہے۔ اردو افسانے کی حیت میں بھی ادب کے دیگر اصناف کی طرح تجربے ہوتے رہے ہیں اور ان تجربات نے ہی اس سمت کے دامن کو بھی وسیع اور محترم کیا ہے۔ افسانے کی تاریخ میں جدیدیت کا زمانہ تجرباتی رجحان کا زمانہ ہے۔ اس دور میں براہ راست بیانیہ اور کرداروں کی واضح پہچان کی جگہ اشاراتی انداز، علامتی بیان اور فرد کے داخلی جذبات اور احساسات کو فوقیت ملی ہے۔ انیس رفیع کے یہاں یہ تبدیلی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ان کے افسانوں میں پلاٹ اور کردار پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے ذاتی تصور اور شخصی حیثیت کو خوبی سے اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں ان کے 10 نمائندہ افسانے زیر بحث ہیں جو فکر اور فن کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔ دوسرا مضمون مولانا محمد علی جوہر کی یوم پیدائش کے موقع پر معصوم مراد آبادی کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر ہندوستان کی تحریک آزادی کے ان قائدین میں شامل ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کی راہ متعین کی تھیں۔ انہوں نے اپنی فکر و عمل سے لوگوں کے دلوں میں جوش و ولولہ ہی پیدا نہیں کیا بلکہ انہیں غلامی کی زنجیریں توڑنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے 10 دسمبر 1878 کو ایک ایسی جلیل القدر ماں کی گود میں آنکھ کھولی جو تمام ماؤں سے مختلف اور ایک جری اور بہادر خاتون تھی۔ ان کی والدہ بی اماں ہندوستان کی تحریک آزادی کا ایک اہم ستون ہے۔ انہوں نے تنگ دستی اور جفا کشی میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے علی گڑھ اور آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی۔ صفحے کے آخری مضمون کی شکل میں عبدالحی کے مضمون فلسفہ حیات کی آخری قسط موجود ہے۔ عبدنامہ کے صفحہ آخر پر شائع رپورٹ کے مطابق سماجوادی پارٹی لیڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی کی ریاست گیر کسان سائیکل یاترا بدھ کو لگاتار تیسرے دن مختلف ضلعوں میں جاری رہی۔ اس دوران پیدل، سائیکل، ٹریکٹر اور بیل گاڑی سے سماجوادی کارکنوں نے مختلف مقامات پر کسانوں کی حمایت میں یاترائیں نکالی۔ پارٹی کے ترجمان راجندر چودھری نے بتایا کہ کئی مقامات پر پولیس نے ان یاتراؤں کو روکنے کے لیے طاقت کا بھی استعمال کیا اور سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا۔ آج کئی بڑے لیڈروں کو گھروں میں نظر بند کیا گیا۔ بی جے پی حکومت کی یہ غیر جمہوری کارروائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ الہ آباد، گورکھپور، بستی، آگرہ، علی گڑھ، شاہجہاں پور، کاس گنج، جھانسی، وارانسی، فیض آباد، بارہ بنکی، رائے بریلی، سنبھل، اٹاوا، میرٹھ، غازی آباد، مراد آباد، گوتم بدھ نگر و بلند شہر سمیت ریاست کے مختلف مقامات پر ریاستی حکومت کی پابندیوں کے باوجود بڑی تعداد میں ایس پی کارکنوں نے یاترائیں نکالی۔ پرگتیشیل سماجوادی پارٹی لوہیا کے سربراہ و سابق سماجوادی لیڈر شیوپال سنگھ یادو نے بدھ کو کہا کہ سال 2022 کے اسمبلی انتخابات میں ان کی پارٹی کا حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے پارٹی آل انڈیا اتحاد المسلمین یعنی AIMIM سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ اس کے امکانات روشن ہیں۔ سماجوادی پارٹی ایس پی کے ضلع صدر کے ایک شادی کی تقریب میں شرکت کرنے بارہ بنکی پہنچے شیوپال یادو نے میڈیا نمائندوں سے اپنی بات چیت میں کہا کہ ان کی پارٹی کا اسد الدین اویسی کی پارٹی سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پارٹی کارکنوں سے بات چیت جاری ہے۔ شیوپال نے کہا کہ بی جے پی کو ہٹانے کے لیے وہ یکساں نظریات کے حامل سیاسی پارٹیوں کا اتحاد بنایا جا رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ سیکولر پارٹیوں کا ایک اتحاد بنے۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل میں گزشتہ دنوں وفات پانے والے علماء کرام، صلحاء اعظام اور دیگر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والوں کے سلسلے میں تعزیتی نشست ہوئی۔ اسلامک سینٹر کے چیئرمین مولانا خالد رشید فرنگی محلی، امام عیدگاہ و قاضی شہر لکھنؤ نے ان متوفیوں کے حالات اور خدمات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ ان حضرات کے نیک اعمال اور ملک و ملت کے لیے ان کی گراں قدر خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اتر پردیش کانگریس کمیٹی نے حکومت سے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ لگاتار 14 دنوں سے پورے صوبے کا لاکھوں ان داتا کسان ملک کی راجدھانی کے بارڈر پر ان ہاڑ کپانے والی سردی میں کھلے آسمانوں میں سڑکوں پر پڑا ہوا ہے اور اپنی جان گنوا رہا ہے۔ حکومت اپنے غرور سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے اور اپنی ہٹ دھرمی پر اڑی ہوئی ہے۔ کانگریس پارٹی مانگ کرتی ہے کہ ملک کے کسانوں کی مانگوں کو فوری طور پر حکومت منظور کرے۔
सूबाई कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू ने आज जारी बयान में कहा कि 16 जिलों की तंजीम सर्जन मुहिम के तहत अपने दौरे के दरमियान न्याय पंचायत सतह के किसानों से बात करने के बाद एक बात मसावी तौर से उभर कर सामने आई है कि किसी भी जिले में किसानों को हुकूमत के जरिए ऐलान शुदा सहारा कीमत पर धान की खरीद नहीं की जा सकी है। लखनऊ के प्रेस क्लब में पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब ने कहा कि समाजवादी पार्टी को आजम खान और मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ वोट बैंक की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे मुल्क में किसान मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने पार्टी कारकुनान के साथ गिरफ्तारी भी दी, लेकिन अभी तक पार्टी के दूसरे सबसे कद्दावर रहनुमा आजम खान जो जेल में बंद हैं, बावजूद इसके न अखिलेश ने और न ही पार्टी कारकुनान ने आजम खान के लिए गिरफ्तारी दी। डॉक्टर अयूब ने बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि आजम खान के खिलाफ 90 केसेस दर्ज किए गए और ये इंतकामी कार्रवाई है। आजम खान का पूरा खानदान तकरीबन 1 साल से जेल में कैद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत आजम खान को जानबूझकर निशाना बना रही है। डॉक्टर अयूब अंसारी ने कहा कि हमारी पार्टी आजम खान के साथ है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उन्हें फौरन रिहा किया जाए। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।